अल्हम्दुलिल्लाह हम में से हर शख्स किसी का बेटा है और जिनके रिश्ते हो चुके हैं हो सकता है वो किसी के बाप भी होंगे। हम में से हर शख्स किसी का भाई है और हमारी बहुत सारी घर की ख़वातीन हम में से बहुतों की बीवियां हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं। ये सारा तब है जब निकाह है। निकाह न हो तो ये सब कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए इंसान की ज़िंदगी का एक अहम तरीन शोबा, बल्कि सबसे ज़्यादा वसी तरीन शोबा निकाह है, जिसको हम कहेंगे इज़्दिवाजी ज़िंदगी, फैमिली लाइफ। ये फैमिली लाइफ सारी की सारी खड़ी हो जाती है निकाह के नतीजे में। तो जब निकाह पढ़ा जाता है तो ये सिर्फ दो आदमियों का, एक मर्द और एक औरत के मिलाप ही तक का मसला नहीं है, बल्कि दर हकीकत अब आगे जितनी बड़ी नस्ल इनकी चलेगी उस नस्ल का हम आज पहला बीज डालते हैं ज़मीन में। पहली तुख्म रेजी है ये, जिसके नतीजे में आगे पूरा ख़ानदान वजूद में आएगा और ये भी हो सकता है कि ये ख़ानदान क़यामत तक चलता रहे। फैमिली लाइफ का एक अहम तरीन मामला ये है कि ये फैमिली लाइफ कामयाब हो जानी चाहिए और इस कामयाब होने के लिए ज़रूरी है कि इंसान अखलाक, रवैये, मिजाज और बर्दाश्त के एतबार से सही इंसान बने तो जनाब फैमिली लाइफ कामयाब हो जाती है। और जब किसी की इज़्दिवाजी ज़िंदगी कामयाब होती है तो वो चाहे तंगदस्ती में क्यों ना हो, खुशियों के साथ ज़िंदगी गुजरती है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता रवैये ठीक ना हो, हुकूक अदा न हो रहे हों, ज़्यादतियाँ हो रही हों, मिजाज एक दूसरे के न मिले और एक दूसरे को तकलीफें पहुँचाएँ, तो सब कुछ होने के बावजूद इंसान टेंशनों के साथ नहीं गुजारता है। इंसान के अपने हाथ में है, वो बहुत सारी परेशानियों को पैदा होने से पहले रोक सकता है अपने रवैये के अच्छे होने की वजह से, और बहुत सारी परेशानियां वो हैं जो रवैयों के ठीक ना होने की वजह से पैदा हुई। बेशुमार घरों में सब कुछ है, पर रवैये ठीक नहीं है, चाहे शौहर के चाहे बीवी के। तो नतीजा ये है कि न सिर्फ वो दो बल्कि उनका पूरा घर और ख़ानदान जिंदगी भर टेंशनों के साथ जिंदगी गुजारते हैं। बाज़ दफ़ा हम ऐसे घरों को भी देखते हैं कि जिन घरों की बड़ी नस्ल तीसरी नस्ल बन गई, यानी वो ग्रैंड फादर भी बन गए, लेकिन अभी तक उनकी मियाँ बीवी के टकराव ख़त्म नहीं हो रहे हैं। दोनों मरने के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन टकराव अब भी जारी है। अगर इंसानों का मिजाज हुकूक की अदायगी का हो और दूसरों पर जुल्म ज्यादती का न हो तो फिर वो खुशियां इंसान को मिलती हैं जिन खुशियों का आदमी को अंदाजा नहीं हो सकता। हम जब अपने बड़ों के वाक़यात और हालात पढ़ते हैं तो बहुत ताज्जुब होता है अपनी कमियों पर कि हमारे अंदर कैसी कैसी अजीब अजीब कमियां हैं। मुझे बेख्तियार एक वाक़या याद आया, उससे हम समझ सकते हैं कि हम कहाँ हैं। हमारे करीब के बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग गुजरे हैं जो आलिम भी थे, बहुत मुत्तकी थे, बहुत ऊंचे दर्जे के कमालात के शख्स थे। उनका नाम था मौलाना मोहम्मद ईसा। ये शागिर्द थे या नहीं, लेकिन ये कि मुरीद थे हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह तआला के। मौलाना मोहम्मद ईसा के हालात में लिखा है कि उन्होंने अपनी बीवी से ये कहा कि मैं तुम्हारा महर अदा नहीं कर पाया और मैं बगैर महर अदा किए तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना भी नहीं चाहता। तो बीवी ने कहा कि फिर दे दीजिए महर। तो शौहर ने कहा मगर अदायगी की हिम्मत नहीं, वसाइल नहीं कि मैं महर अदा कर सकूं। बीवी ने कहा कि मैंने आपसे मुतालबा कहाँ किया महर का। मौलाना ने कहा कि तुमने मुतालबा बिल्कुल नहीं किया है, लेकिन मैं आमादा नहीं हूं कि महर अदा किए बगैर तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारूं, क्योंकि महर की अदायगी का अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के नबी का हुक्म है। बीवी ने कहा फिर महर दे दीजिए। तो शौहर ने कहा मगर मेरे पास है ही नहीं महर अदा करने के लिए कुछ। तो अहलिया ताज्जुब के साथ कह रही होंगी कि आप महर को अदा करना भी चाहते हैं, खुद ही कह रहे हैं मैं अदा नहीं कर सकता, तो फिर आपने टॉपिक क्यों उठाया? ये उन्होंने कहा कि इसलिए मैंने उठाया कि मैं चाहता हूं तुम्हारा महर अदा करो, मेरे पास वसाइल नहीं है, इसलिए मेरी दरख्वास्त आप कबूल कर लें कि ये मेरा मकान आप महर ले लें। बीवी ने कहा बहुत अच्छा है, क्योंकि महर मेरा बहुत कम है, मकान की मालियत बहुत ज्यादा है, तो जो सारा मकान ही आप मुझे महर में दे देंगे और ज्यादा खुशी की बात है। तो कहा ठीक है, आज के बाद ये मकान आपका है और मैं महर अदा करके बरी हो गया। बीवी ने कहा जी बिल्कुल ठीक है, मैंने महर वसूल कर लिया, अब बेफिक्र रहे। इसके बाद शौहर कहते हैं कि अब आगे सुनिए आप।
میرا دین مجھے حکم کرتا ہے کہ اپنی بیوی کے رہائش کا انتظام کرو، اور میرے پاس اپنا مکان نہیں ہے جس میں اپنی بیوی کو بسا سکوں. میرا مکان تھا وہ میں بیوی کو مہر میں دے چکا، اور میرا دین مجھے حکم کرتا ہے کہ مجھے اپنی بیوی کے رہنے سہنے کا انتظام کرنا ہے، کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے. تو کھانے پینے کے لیے تو میں کماؤں گا اور کھلاؤں گا، لیکن مکان کا میرے پاس انتظام نہیں ہے. اب مجھے کہیں کرائے کا مکان ڈھونڈنا ہے تاکہ میں اپنی بیوی کو اس میں رہائش کرا سکوں. یہ مکان تو میری بیوی کا ہے، اس کی مرضی ہے، جہاں چاہے وہ استعمال کرے. اب بجائے اس کے کہ کہیں اور میں مکان ڈھونڈوں، میں آپ سے کہتا ہوں یہ مکان آپ مجھے کرائے پر دے دیجیے تاکہ میں آپ کو اس میں رہائش کرا سکوں. ظاہر ہے بیوی کو تعجب بھی ہوا ہوگا، حیران بھی ہوئی ہوگی. انہوں نے کہا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اب کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ مکان آپ کا ہے، مجھے اپنی بیوی کو بسانا ہے، لہذا یہ مکان آپ مجھے کرائے پر دے دیں، بجائے اس کے کہ کہیں اور میں مکان لے لوں تو میں کرایہ ادا کرتا رہوں گا کیونکہ ڈیوٹی میری ہے. چنانچہ ساری زندگی مولانا عیسیٰ صاحب اپنی بیوی کو کرایہ ادا کرتے رہے اور اسی میں رہائش ہوتی رہی. مجھے دوسرا واقعہ بھی یاد آیا جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا اپنی بیویوں کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے. علامہ انور شاہ صاحب کے بہت مشہور بڑے شاگرد تھے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب. یہ خلیفہ تھے حضرت مولانا اشرف تھانوی کے اور شاگرد تھے مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کے، اور یہ پاکستان کے مفتی اعظم بھی تھے. مولانا شفیع صاحب کے ایک صاحبزادے ان کے شہر سے دوسرے شہر میں رہا کرتے تھے. وہ صاحبزادے اپنے والد سے ملاقات کرنے کے لیے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آئے. تب والد صاحب سے ملاقات کی تو انہوں نے ملاقات کرنے کے بعد کہا حضرت اب میں واپس جانا چاہتا ہوں. تو ان کے چھوٹے بھائی بڑے بھائی ملاقات کرنے کے لیے اپنے والد کے پاس آئے ہیں. والد کے پاس ان کے چھوٹے بھائی رہا کرتے تھے جن کی ابھی کچھ عرصہ پہلے وفات ہوئی ہے، جو بہت بڑی شخصیت تھی حضرت مولانا محمد رفیع عثمانی، جو حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے بڑے بھائی تھے. تو مولانا رفیع عثمانی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بڑے بھائی سے کہا کہ بھائی جان آج رات کو یہیں ٹھہر جائیں. جب انہوں نے اپنے بڑے بھائی سے کہا رات کو یہیں ٹھہر جائیں تو ان کے والد مولانا شفیع صاحب نے بہت ہی ناراضی کے ساتھ ان کی طرف دیکھا. تو مولانا رفیع صاحب کہتے ہیں میں تعجب میں پڑ گیا کہ ابا جان ناراض ہو کر کیوں ناراض ہو گئے. اتنے میں انہوں نے کہا حضرت اب مجھے اجازت ہے میں نکل جاؤں گا اپنی بیوی بچوں کو لے کر. اب والد صاحب نے کہا ضرور جائیے. چھوٹے بھائی نے پھر کہا حضرت بڑے بھائی سے کہ آپ قیام کر لیں رات کو یہیں، ایک رات ابا جان کے ساتھ گزاریں. تو مولانا شفیع صاحب نے پھر ان کو ناراض نظروں سے دیکھا. بہرحال وہ رخصت ہو کے نکل گئے. اب مولانا شفیع صاحب نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیسا باپ ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہوں آپ جاؤ اور تم روک رہے تھے، میں تمہیں ناراض ہو رہا تھا. تو سنو میں کیا کہنا چاہ رہا تھا. مجھے بہت خوشی ہوتی میرا بیٹا اپنے اہل و عیال کے ساتھ میرے ساتھ ایک رات اور گزارتا، میں ان کا باپ ہوں. لیکن تم جب ان کو روک رہے تھے تو کیا تم نے اپنی بیوی سے پوچھا تھا کہ میں ان مہمانوں کو روکوں گا آپ کھانے کا انتظام کر سکو گے یا نہیں؟ کیونکہ تم ان کو کہہ کر رات کو رک جاؤ اور وہ جب رک جاتے پورا عیال ان کا تو ظاہر ہے تمہاری اہلیہ کو ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا تھا. تم تو لا کر دیتے ہو، پکانا انہی کو تھا اور یہ ان پر بوجھ پڑ جاتا. تو پہلے ان سے اجازت لینی چاہیے تھی کہ میں ان مہمانوں کو روکنا چاہتا ہوں، آپ کو کھانا پکانے کا لوڈ تو نہیں پڑے گا، آپ دل سے آمادہ ہو جائیں گے کھانا تیار کرنے کے لیے. ہو سکتا ہے وہ یہ کہتی کہ میں نہیں کر سکتی، تو پھر تمہیں کہیں ہوٹل سے کہیں اور سے انتظام کرنا چاہیے تھا. اپنی بیوی سے پوچھے بغیر تم کیسے مہمانوں کو روک رہے تھے؟ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ میٹر کیا ہونا چاہیے. میں اس وقت جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہم سب کے لیے جن کی شادیاں ہو گئی ہیں وہ ہم سب کے لیے میسیج یہ ہے کہ اپنی فیملی لائف کو کامیاب بنائیں اور اس کے لیے اخلاق، حسن سلوک، محبتیں، قربانی کا جذبہ، برداشت کرنے کا جذبہ اور چھوٹی باتوں کو ایوائڈ کرنے کا مزاج اگر ہمارے اندر آ گیا تو ہم بہت ساری الجھنوں سے بچ جائیں گے. میرے بھائیوں بہت تعجب ہوتا ہے اس وقت جب اللہ نے ساری نعمتیں عطا کی ہیں، بہت شاندار بلڈنگ ہے، تمام فیسلٹیز موجود ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، آسانی کی جتنی چیزیں درکار ہیں وہ بھی ہیں، کھانے پینے کے سارے سورسز ہیں، آسانی کے لیے سردی اور گرمی کے تمام انتظامات ہیں. لیکن رویے ٹھیک نہیں ہیں تو شوہر کی طرف سے بیویاں ستائی جاتی ہیں، بیویوں کی طرف سے شوہر ستائے جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں گھر تباہ ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں بچے برباد ہو جاتے ہیں. اور ہم جب دیکھتے ہیں سوسائٹی کے اندر کہ میاں بیوی لڑ رہے ہیں، بیوی فرار ہو گئی ہے، شوہر کہیں اور ہیں، بچے بکھرے ہوئے ہیں،
مطلب میری نظروں میں ہیں ایسے بہت سارے گھر، اور ہم سے بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ صبح کو باپ کے ساتھ ہے، شام کو ماں کے ساتھ ہیں، آپس میں جوڑ نہیں لگ رہا ہے، اور جب تحقیق کرتے ہیں تو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی. برداشت کرنے کا مزاج اگر ہوگا تو ہم بہت ساری الجھنوں سے اپنے آپ کو بھی بچا سکتے ہیں اور اپنی زندگی کے ساتھی کو بھی بچا سکتے ہیں. سوچنا چاہیے کہ جس کو ہم نے ساری زندگی کا شریک بنا لیا، جس کو ہم کہتے ہیں شریک حیات، اس کو ہم دکھ دے کر کے، چاہے وہ شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو، اس کو ہم دکھ دے کر کے خود کیسے خوش رہ سکتے ہیں؟ بیوقوفی کی کچھ علامتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو عقل مندوں میں پائی جاتی ہیں. تو عقل مندوں کی بیوقوفی میں سے ایک بیوقوفی یہ ہے کہ شوہر بیوی کو دکھ پہنچائے اور امید رکھے کہ میں خوش رہوں گا. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. جیسے کوئی انسان پرہیز تو نہ کرے، ڈاکٹر کے ایڈوائس پر عمل نہ کرے اور امید کرے گا کہ میں صحت یاب ہو جاؤں گا، یا ایسے ہی کوئی انسان اپنا رویہ برا رکھے اور بد کلامی کرتا ہو اور ظلم کرتا ہو، پھر امید رکھے گا کہ اگلا آدمی جو ہے وہ میرا احترام کرے گا. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. وہ افسر جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ بد کلامی کرتا ہے، برا رویہ اختیار کرتا ہے، وہ اگر امید رکھے گا کہ ان کے دل میں میری محبت اور احترام ہوگا تو نادانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو نیچے والے سارا شکر پڑھتے ہیں کہ بڑا دفعہ ہو گئی، لیکن سامنے وہ احترام کریں گے، وہ دکھلاوے کا احترام ہوتا ہے. رویے اپنے ٹھیک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور رویوں کے ٹھیک کرنے کی وجہ سے ہم بہت ساری الجھنوں سے بچ جائیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے بڑی تاکید کے ساتھ فرماتے تھے شوہروں کو اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے اور بیویوں کو اپنے شوہروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے تاکہ ہماری فیملی لائف کامیاب ہو جائے. حضرات، دنیا میں کسی مذہب میں نکاح عبادت نہیں ہے، صرف اسلام میں ہے. اسلام کی بے شمار خوبیوں میں سے یہ ہے کہ اسلام ان چیزوں کو عبادت بنا دیتا ہے جو دوسری قوموں کے ہاں سماجی کام یا جسمانی ضرورت ہوتی ہے، اسلام اس کو عبادت کا درجہ دیتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک منفرد کارنامہ یہ بھی تھا، منفرد کارنامہ یہ کہ آپ نے انسان کی دنیاوی چیزوں کو جن کا فائدہ دنیا میں ہوگا اس کو آخرت کے ساتھ جوڑا. مثلا ناخن کاٹنے کا فائدہ انسان کی صحت کے اعتبار سے ہے، صفائی کرنے کا فائدہ انسان کی صحت کے اعتبار سے ہے، مگر آپ نے اس کو آخرت کے ساتھ جوڑا. اگر تم یہ صفائی کرو گے تو اتنا ثواب ملے گا، مسواک کرو گے تو یہ ثواب ملے گا، ناخن کاٹو گے تو یہ ثواب ملے گا، وضو کرو گے تو یہ ثواب ملے گا. گویا جو جسمانی فائدے ہیں ان کو آخرت کے ساتھ آپ جوڑ. آپ عیادت کرنے کے لیے جائیں گے تو یہ ثواب ملے گا. عیادت کرنا سماجی کام ہے، لیکن آپ نے اس کو آخرت کے ساتھ جوڑا. تو اب ایمان والا جب جائے گا کسی کی عیادت کرنے کے لیے تو عیادت کرتے ہوئے ایک طرف سے اس نے انسانی ہمدردی کا کام کیا، رشتہ داری کا حق نبھایا، پڑوسی کا حق نبھایا، محبتیں بڑھ گئی اور اسے اس کا ثواب بھی ملا. تو ثواب کی لالچ میں انسان اور زیادہ شوق کے ساتھ ہے. عیادت کرنے کو آپ نے فرمایا، عیادت کرنے کو آپ نے بہت بڑا اجر و ثواب کا. تو اب بیٹا اپنے باپ کی اگر خدمت کر رہا ہے، عیادت کر رہا ہے، تیمارداری کر رہا ہے، تو گویا وہ آخرت کی بہت بڑی نعمت بھی کما رہا ہے اور اپنا حق بھی ادا کر رہا ہے. نکاح اسلام میں چونکہ عبادت ہے اس لیے اس کے ضابطے بھی اسلام نے طے کر دیے کہ نکاح کس طرح سے ہوگا. دونوں پہلے انمیرڈ تھے، ان کے لیے ضابطے کیا ہیں؟ دونوں کے نکاح پہلے ہو چکے تھے، اب دوبارہ نکاح ہو رہا ہے تو ان کے لیے ضابطے کیا ہیں؟ مہر کی ادائیگی کا حکم کیا ہے؟ وہ مہر کس طرح سے ادا کر دینا چاہیے؟ پھر مہر ادا کرنے کے بعد پھر واپس اس کو چھیننا بھی نہیں چاہیے، جیسے ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگوں کا رویہ ہے کہ بیوی کو مہر دیا بعد میں پھر واپس دے دیا، چاہے وہ زیورات کی شکل میں، چاہے پیسے کی شکل میں. ہر چیز کے متعلق اسلام نے تفصیلات بیان کی ہیں. لہذا ہم میں سے جن کے نکاح ہو چکے ہیں وہ اپنے رشتوں کو کامیاب بنانے کا عہد کر کے اٹھے کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کریں گے، اتنی محبتیں بر دیں گے. اور یاد رکھیں، یہاں سے محبت دیں گے وہاں سے محبت آئے گی، یہاں سے برا سلوک کریں گے وہاں سے برا سلوک آئے گا. بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں سے برا سلوک نہ آتا، وہ یہاں کے برے سلوک کی وجہ سے برا سلوک آ گیا. میں ذاتی طور پر ایسے گھر کو جانتا ہوں کہ وہ بیوی اس وجہ سے فرار ہو گئی کہ شوہر کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا. باقی سارے خاندان والے کہتے ہیں بہت اچھی لڑکی تھی لیکن شوہر ٹھیک نہیں تھا، اس لیے وہ فرار ہو گئی اور وہ اب آنے کو تیار نہیں، حتیٰ کہ اپنے بچے بھی چھوڑ دیے رویہ شوہر کے. اب وہ شوہر آ کر روتا ہے، ہم سے کہتا ہے کسی طرح سے بیوی لا کر کے دے دو. اب جب ہمارے سامنے کیس ہے، ہم نے کہا عجیب و غریب عورت ہے یہ کہ بچوں کو چھوڑ کر چلی گئی. جب اسے بلا کر جب اس کی روداد غم سنی، ہم نے کہا یار ایسے انسان سے تو تم کو دور رہنا ہی ٹھیک ہے جس کے ساتھ تم نے یہ وقت گزارا. تو رویے ٹھیک کرے اپنی بیویوں کے ساتھ، یہ سوچ کر کہ بیوی کے زیادہ احسانات ہوتے ہیں مرد پر بمقابلے مرد کے احسانات کے. اگرچہ وہ کمزور ہے جسمانی اعتبار سے، مرد کے مقابلے میں
فزیکلی کمزور ہے عورت، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ اللہ نے نظام بنایا ہے کہ ہر مخلوق میں میل طاقتور ہوتا ہے فیمیل کے مقابلے میں، جانوروں میں بھی، انسانوں میں بھی، پرندوں میں بھی. بلکہ اس کے باوجود بیوی کے احسانات شوہر پر زیادہ ہیں. بیوی ہی کے ذریعے سے حلال اولاد ملی، بیوی ہی کے ذریعے سے مرد گناہوں سے بچا ہوا ہے، بیوی ہی کے ذریعے سے گھر کھڑا ہے، اور بیوی ہی کے ذریعے سے گھر میں رونق ہے. کہ رونق کا یہ رونق کی بات تب سمجھ میں آئے گی کہ اگر بیوی کی وفات ہو جاتی ہے تو سارا گھر موجود ہوتا ہے لیکن خالی خالی لگتا ہے. اور اگر کبھی خاتون خانہ اگر آپ کی اہلیہ کبھی میکے چلی گئی ہوں اور آپ جب آئیں گے گھر میں اور آپ کو معلوم ہے آج بیوی نہیں ہے، ٹھیک، تو آپ دیکھ لیجیے کیسا گھر محسوس ہوگا. جب میاں بیوی کے تعلقات ٹھیک ہوتے ہیں تو کیسے محبتوں کے ساتھ وقت گزرتا ہے، اور جب تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے تو کیسے ٹینشنوں کے ساتھ گزرتا ہے. جب ان کی رات بھی گزرتی ہے تو ٹینشنوں کے ساتھ، کھانا بھی کھاتے ہیں تو ٹینشنوں کے ساتھ، ایک دوسرے کو دیکھیں گے بھی تو ٹینشنوں کے ساتھ، کیونکہ رویے ٹھیک نہیں ہے. اور جب محبتیں ہوتی ہیں تو جناب والا پھر آپ کے گھر میں چاہے ڈشیں نہ ہوں، سیدھا سادہ آپ کے پاس کچھ کھانے کو نہیں، آپ اچار کے ساتھ کھانا کھائیں لیکن خوش ہو کر کھائیں گے. لیکن اگر آپ کے پاس قسم قسم کی ڈشیں ہیں اور فریج میں بہت سارے فروٹس رکھے ہوئے ہیں، سارے جوس ہیں، پر ہر چیز بے مزہ لگتی ہے، کیونکہ ازدواجی زندگی میں تلخی، ازدواجی زندگی کی تلخی پوری زندگی کو تلخ بنا دیتی ہے. تو بیویوں کے احسانات کو مان کر کے چلنا چاہیے. عورتوں کو ہم الگ سے سمجھاتے ہیں کہ تمہارے شوہروں کے کتنے حقوق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہاں کی عورتیں واقعتاً اور اپنے شوہروں کے سارے حقوق ادا نہیں کرتی، اس میں طرح طرح کی کوتاہیاں ہیں. اس میں کچھ سماجی ماحول بھی ایسا ہی ہے یہاں کا کہ جس کی وجہ سے اور شوہروں کے بہت سارے حقوق تلف ہوتے ہیں اور شوہر پستے رہتے ہیں. خصوصاً عورتوں کا بغیر اجازت کے چلا جانا یا میکے میں جا کر کے دنوں مہینوں ٹھہرے رہنا شوہر کی اجازت کے بغیر. شوہر نہیں چاہتا ہے، اس کے باوجود بیوی آتی نہیں. کیا صاحب ونچو ماند اب کرو، فی الحال سے چلے کلام گزر جائے گا پھر آئیں گے. پھر آ گئی عید، یہ بونٹ ماہ شام گزر جائے گا پھر آئیں گے. ماہ شام کے بعد اب یہ بونٹ بڑھ عید قربان کرو پتیمو. یہ جو وقت پر وقت گزارتے رہتے ہیں، اس میں دیکھنا ہوتا ہے شریعت کی اجازت ہے بھی یا نہیں. اگر شوہر شریعت کے ضابطوں کے مطابق اپنے بیوی کے ساتھ رویہ برتیں اور بیویاں شریعت کے ضابطوں کے مطابق رویہ برتیں اور ساتھ میں یہ بھی سمجھیں کہ مجھے اپنے شوق سے زیادہ ضروری ہے میرا زندگی کا پارٹنر میرے ساتھ رہے، اور شوہر یہ کہے، یہ سمجھے کہ مجھے اپنی چاہتیں پورے کرنے سے زیادہ ضروری ہے کہ میری بیوی ہمیشہ میرے ساتھ اٹیچ رہے، تو بہت سارے اپنے شوق چھوڑ دینے ہیں، آپ کا زندگی کا پارٹنر آپ کے ساتھ اٹیچ رہے گا. ایک بیوی وہ ہے کہ جب شوہر روانہ ہو گیا تو بیوی ڈیمانڈ کرے گی یہ چیز لے کر آنا، یہ چیز لے کر آنا، یہ چیز لے کر آنا. اور ایک بیوی وہ ہوتی ہے کہ شوہر سے کہتی ہے آپ آ گئے تو سب کچھ آ گیا، بتاؤ جی آپ کے لیے کیا کیا لانا ہے، میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، کیا لانا ہے. تو ایک بیوی ہے وہ آپ کو ڈیمانڈ کرے گی یہ سب، اور دوسری بیوی وہ ہے کہ آپ آ گئے تو سب کچھ آ گیا، تم وہاں سے میرے لیے کچھ بھی مت لانا، تم آ گئے تو سب کچھ آ گیا. اب اگر یہ شوہر کچھ بھی نہ لائے تو پھر بھی بیوی کو خوش ہوگا میرا شوہر صحیح سلامت واپس آ گیا. اور ساتھ میں اگر کچھ اور ہو جاتا تو مطلب یہ حادثے کا شکار ہو گیا، یہ حادثے کا شکار ہو گیا. ابھی ہم جہاں رہ رہے ہیں یہاں قریب میں ہمارے پڑوسی بیچارے گئے ہوئے تھے کہیں کاروبار کرنے کے بعد وہاں کل ہارٹ اٹیک ہو گیا اور اب ان کی ڈیڈ باڈی آ رہی ہے. اب اگر بالفرض جہاں سے بیوی نے ڈیمانڈیں کی ہوں گی اور وہاں سے ڈیڈ باڈی آ رہی ہے، تو ایک بیوی وہ ہے جو شوہر کا کہ آپ آگے میرا سب کچھ آ گیا، میری عزت آپ، میرا شوق آپ، میری خوشیاں آپ، میرا سر اونچا ہے جب تک آپ ہیں. اور شوہر یہ کہے گا کہ جب تک آپ ہیں میرا گھر آباد ہے، جب تک آپ ہیں میرے سب کچھ ہیں. ہم گھروں میں آتے ہیں سارا کچھ ٹھیک، کھانا بھی تیار ہے، کپڑے بھی دھلے ہوئے ہیں، صفائیاں بھی ہو چکی ہیں، اہلیہ آپ کے انتظار میں ہیں، وہ آئیں گے تو بیٹھ کر کے خوشی کے ساتھ کھائیں گے. اب آپ ٹیڑھی نظروں سے لے کر کے آئے، ناراض ہو کر کے آئے، دیر کر کے آئے، ٹینشنوں کے ساتھ آئے، تو ساری خوشیاں خاک میں مل جاتی ہیں. ہمارے نبی نے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اسی لیے سکھائی، محبت کے ساتھ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دو، اس کے بہت ساری غم ختم ہو جائیں گے، اس کے بہت ساری ناراضیاں مٹ جائیں گی. بہرحال نکاح کی اس مجلس میں جو جمعے کے دن ہو رہی ہے، جمعے کے دن نکاح پڑھنا بہت زیادہ پسند ہے. اگر یہ سوال کیا جائے کہ نکاح سب سے بہتر کون سے دن، تو جواب آتا ہے جمعے کے دن. اور اگر یہ سوال کیا جائے کہ نکاح پڑھنے کی سب سے بہترین جگہ کون سی ہے، تو جواب آئے گا مسجد، کیونکہ مسجد میں بہت ساری باتیں اپنے بھائیوں کو سمجھائی جا سکتی ہیں. گھروں کے اندر نکاح ہوتا ہے وہاں تو محدود لوگ ہوتے ہیں، گنے چنے لوگ ہوتے ہیں. اور ہمارے یہاں کشمیر میں تو ایک قدم اور دیکھ لیجئے کہ جن کا نکاح پڑھنا ہوتا ہے وہ ہوتے ہی نہیں. اب ہم نکاح کے حقوق بیان کر رہے ہیں مگر اس کو سنا رہے ہیں جو ہے ہی نہیں وہاں.
ہم کہتے ہیں شوہر بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مگر کس کو سنائیں گے؟ وہ خاندان کے 2-3 بزرگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو جس کو سنانا تھا دلہا وہ کہیں اور بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ تو مسجد میں جب نکاح ہوتا ہے تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اعلنوا النکاح واجعلوہ فی المساجد، نکاح خفیہ مت کرنا، اوپن ہو کر نکاح کرنا اور مسجد میں نکاح پڑھنا۔ اور نکاح کی مجلس کا دوسرا میسج جس کو میں شارٹ کروں گا وہ یہ کہ جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں، آپ کی جوانی پاک دامن تب رہے گی کہ جب آپ اپنی حفاظت خود کریں گے، اور اگر آپ اپنی حفاظت نہیں کریں گے تو آپ کی جوانی پاک دامن نہیں رہے گی۔ جس دن آپ کا نکاح ہوگا تو آپ اپنے آپ سے پوچھیں آپ اس وقت کون سی کنڈیشن میں ہیں، آپ پاک دامن ہیں یا آپ سے غلطیاں ہو چکی ہیں؟ اب اگلی زندگی جب آپ گزاریں گے تو اس میں بڑی خوشیاں ہوں گی، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ جو اگلی خوشیاں آپ پانے والے ہیں وہ خوشی اس سے پہلے آپ نے پائی ہے حرام ذریعے سے۔ اگر حرام ذریعے سے وہ خوشی آپ نے پائی ہے تو خطرہ اس بات کا ہے کہ آگے حلال ذریعے کی خوشی آپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ شانو کبھی اگلی حلال خوشیوں کو محروم کر دیتے ہیں کہ تم نے حرام ذریعے سے وہ لذت اٹھا لی۔ حرام ذریعے سے اٹھائی گئی لذت کی سزا کبھی یہ لگتی ہے کہ حلال ذریعے کی لذت آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے نکاح میں مزہ رکھا ہے، دونوں میاں بیوی کا آپس میں ملنا بڑی خوشیوں کی چیز ہو، اور اس میں بھی اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کو نسل آگے چلانی ہے۔ اس نسل کو آگے چلانے کے لیے اللہ نے انجذاب مطلب شوہر بیوی کی طرف مائل رہے گا، بیوی شوہر کی طرف مائل رہے گی، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت محسوس کریں گے، پھر آپس میں ملاپ ہوگا تو اس میں خوشیاں ہوں گی۔ یہ جو خوشیاں اللہ نے رکھی اسی لیے رکھی ہیں تاکہ یہ ملے رہیں، اٹیچ رہیں آپس میں، اور زندگی بھر اٹیچ رہیں، اور یہ جتنے آپس میں اٹیچ رہیں گے اتنے ایک دوسرے کی خیال رکھیں گے، ایک دوسرے کی محبت کا برتیں گے۔ شوہر سوچے گا یہ میری زندگی کا پارٹنر ہے، یہ موت تک میرا ساتھ رہنا چاہیے اور صحیح ساتھ میں رہے۔ بیوی سوچے میری زندگی بھر کا سہارا ہے، مجھے یہ موت تک میرا ساتھ دینا چاہیے اور صحت مند رہنا چاہیے۔ تو جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں ان بھائیوں کے لیے نکاح کی اس مجلس کا میسیج یہ ہے کہ آپ اپنی جوانی کی حفاظت کریں گے، اگرچہ یہ بہت مشکل ہے آج کے اس دور میں، جس دور میں سماجی حالات ہم سب کے سامنے ہیں، معاشرتی صورتحال ہم سب کے سامنے ہے۔ ٹھیک، ہر جگہ بس ہر جگہ ملاپ ہے، دفتروں میں، کالجوں میں، سکولوں میں، کوچنگ سینٹروں میں، بازاروں میں، فنکشنوں میں۔ اس صورتحال میں اپنے آپ کو بچانا آسان نہیں، بہت مشکل، بہت ہی مشکل ہے، اور اس سے اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے۔ میں حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن له الجنہ، جو مجھے گارنٹی دے گا، 2 چیزوں کا غلط استعمال نہیں کرے گا، 2 چیزوں کی گارنٹی مجھے دے گا، ضمانت کہ ان کا غلط استعمال نہیں کرے گا، میں اسے ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنت میں آئے گا۔ نمبر 1 زبان، نمبر 2 رانوں کے بیچ کا پورشن۔ اللہ کے نبی نے جو الفاظ استعمال کیے وہ اس طرح سے، مان جو شخص یضمن ضمانت دے گا لی مجھے اس چیز کی ما بین لحییہ جو جبڑوں کے بیچ میں ہے۔ آدمی خود سوچے گا یہ ہے کیا؟ زبان۔ وما بین فخذیہ، اور اس چیز کی گارنٹی دے گا جو 2 رانوں کے بیچ میں ہے۔ اب آدمی خود سمجھ جائے گا کیا ہے، تو آگے فرمائے ازمن، میں اسے ضمانت دیتا ہوں الجنہ، جنت کی۔ تو وہ بہت بڑا انعام بتایا جا رہا ہے اس بڑی قربانی کے نتیجے میں۔ اپنی زبان اور اپنی جوانی کے جذبات، اپنی جوانی کے وہ جو مردانگی کے تقاضے ہیں ان کو کنٹرول میں رکھنا مشکل ہے، مگر جب انسان ارادہ کرتا ہے تو کر لیتا ہے۔ انسان ارادہ کرتا ہے تو کرتا ہے، اور کرنے والوں کی تاریخیں بڑی عجیب ہیں، جس کا موقع نہیں ہے۔ تو نکاح کی اس مجلس میں میسیج ان تمام جوانوں کے لیے جو یہاں موجود ہے یا جن تک آواز پہنچے وہ یہ کہ آپ تب تک اپنی جوانی کو بچا کر کے رکھیں، ہولڈ پر رکھیں جب تک آپ کا نکاح ہو جائے، اور اللہ کرے آپ کے نکاح کے جلد سے جلد ہونے کے اسباب پیدا ہو جائیں۔ اور اگر غلط رکاوٹیں ہیں جو ہمارے سماج میں ہیں، غلط رکاوٹیں، کہیں تو واقعی رکاوٹ ہے، صاحب ابھی کمائی کا سورس نہیں، بالغ بہنیں گھر میں ہیں، ان کے ہونے سے پہلے بچے کا نکاح نہیں ہو پاتا ہے، اور بہت ساری جگہوں پر صرف سستیاں ہیں، ماں باپ تیار ہی نہیں ہے، یا غلط رسموں کو پورا کرنا ہے۔ مکان ہے ابھی یہ ناکافی، ہم نیا مکان بنائیں گے، اس نیا مکان بنانے کے لیے پھر نئے ہائی فائی کی ساری سہولیات ہوں گی،
پھر اس کے بعد دیکھیں گے تمہارا نکاح کا، تب تک تمہارا کچھ بھی ہو جائے. یہ بہت ہی مشکل صورتحال ہے. یہ سمجھیے ایسے ہی ہے کہ ایک انسان سخت دھوپ میں کھڑا ہے اور پسینہ نکل رہا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو پیاس لگی ہے، اس پیاس کے لیے وہ تڑپ رہا ہے. ہم سے وہ پانی مانگتا ہے تو ہم کہیں گے کہ صاحب ابھی ہمیں خاص قسم کا منرل واٹر کی بوتل منگوانی ہے، پھر ایک خاص قسم کے کراکری لانی ہے، اور وہ میڈ ان جاپان یا میڈ ان جرمنی گلاس آئیں گے، جگ آئیں گے، اور اس کے بعد پھر ایک خاص قسم کا ٹرے لایا جائے گا. اس کے بعد ہم آپ کو پانی پینے کے لیے دیں گے، چاہے اس میں برس لگ جائیں، تب تک آپ انتظار میں رہیں. اب سیم یہی صورت ہے. ایک جوان لڑکا وہ کالج میں ہے، خوبصورت ہے، ہیلتھی ہے، دائیں بائیں اس کے مناظر وہی ہیں، وہ سنتا بھی وہی ہے، وہ دیکھتا بھی یہی ہے، تو گویا اس کے سیکچول جذبات کو آگ لگانے والے تمام مناظر ساتھ میں ہیں. اور ہم کہتے ہیں ابھی بیٹا باتیں مت کرو، ابھی تو تمہیں پڑھنا ہے، پھر ڈگری کرنی ہے، پھر جاب کرنا ہے، پھر اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا ہے. گھر میں کروڑوں کی پراپرٹی ہے، اس کو کہتے ہیں جب آپ پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے تب آپ نکاح کی بات سوچیں گے. یہ ہے ہمارا وہ ظلم جو ہمارے بچوں پر ہمارے ذریعے سے ہے. اللہ اس کا سدھار فرمائے، اللہ اس کا حل نکال رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جب نکاح ہوا تھا تو حضرت علی اس حال میں ہے کہ ان کے پاس مکان نہیں، کمائی کا سورس نہیں، کوئی بیلنس نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن چونکہ جوان تھے، تقاضا تھا، تو کئی حضرات نے مشورہ دیا کہ تم حضور کی خدمت میں جا کر کے نکاح کی رشتہ مانگو، لیکن ہمت نہیں کر پا رہے تھے. اب ان کے چچا موجود تھے حضرت حمزہ، لیکن حضرت حمزہ سے گھبرا گئے، ان کے کہہ نہ سکے کہ حضرت آپ میری طرف سے جائیں اور حضور کو رشتہ مانگے. اب حضرت علی کی طرف سے والد جاتے، مگر والد تھے ہی نہیں، ابو طالب، خواجہ ابو طالب. ان کی طرف سے ان کے بڑے بھائی جب بات چاہتے رشتہ مانگنے کے لیے، لیکن ان کے بڑے بھائی دوسرے ملک میں تھے، حبشہ میں. ان کی بہن رشتہ مانگنے کے لیے جا سکتی تھی، وہ مکے میں تھی. تو حضرت علی مدینہ میں ہیں، جنگ بدر ہو چکی تھی، اس میں ان کے کارنامے انجام دیے تھے. نہ رہنے کو گھر ہے، نہ کمائی کا کوئی سورس ہے، اور اس لیے جب کوئی تیار نہ ہوا اور کسی کو کہہ نہ سکے تو ہمت کر کے خود ہی حضور کی خدمت پہنچے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حکم فرمائیے کیا. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کہہ نہیں پا رہے ہیں کہ حضرت میں آپ سے رشتہ مانگنے آیا ہوں، آپ کی بیٹی فاطمہ کا. یہ کہہ نہ سکے. حضور نے پھر پوچھا کیا حکم ہے، کیوں آئے؟ وہ خاموش سر نیچے کر کے. دوسری مرتبہ تو پوچھ لیا، تیسری مرتبہ کا مجھے یاد نہیں، حدیث میں تیسری مرتبہ کا تذکرہ ہے یا نہیں، لیکن دوسری یا تیسری مرتبہ کے بعد آپ علیہ السلام نے خود فرمایا مجھے لگتا ہے کہ تم فاطمہ کا رشتہ مانگنے آئے ہو. تو علی رضی اللہ عنہ کے پیشانی پر پسینہ آ گیا، شرمندہ ہو گئے اور کہے بغیر اٹھ کے چلے گئے. سمجھ گئے حضور کی بات یہی تھی، کہہ نہ سکے. اس کے بعد اگلی نماز کے وقت میں اللہ کے نبی ہم کھڑے ہو گئے، فرمایا ابو طالب کا بیٹا علی فاطمہ کا رشتہ مانگنے کے لیے آیا ہے، مجھے منظور ہے. یہ ہوئی انگیجمنٹ جس کے لیے ہم کبھی لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں. یہ انگیجمنٹ ہوئی. اس کے بعد آپ نے ان کو بلایا، فرمایا مہر. تو انہوں نے عرض کیا حضرت میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا ابھی مال غنیمت تمہیں بہت سارا ملا ہے، وہ مہر میں لاؤ. چنانچہ وہ چیزیں بیچی گئیں اور وہ مہر تیار کیا گیا، جو مہر آج تقریباً 80,000 90,000 یا 1 لاکھ تک بنے گا. اس کو کہتے ہیں مہر فاطمی. تو وہ مہر ادا کیا گیا. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا جب میرا رشتہ ہو رہا ہے تو کم سے کم دعوت ولیمہ کا میں انتظام کروں گا. فاطمہ کے ساتھ میرا رشتہ ہو رہا ہے، اس کائنات کا سب سے مقدس رشتہ. تو اب میں دعوت کا انتظام کرنے کے لیے تدبیریں سوچنے لگا. پھر سوچا میرے پاس پیسہ تو ہے نہیں، چلو میں جنگل سے گھاس کاٹ کر کے لاؤں گا، بازار میں بیچوں گا، پیسہ بنے گا، پھر میں دعوت کروں گا. تو گھاس کاٹنے کا انتظام کیا انہوں نے. پھر اس کا لمبا واقعہ ہے، وہ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. غرض یہ کہ ہماری تاریخ روشن تاریخ یہ ہے. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جن جوانوں کا رشتہ ابھی تک نہیں ہوا ہے وہ اپنی جوانی کی حفاظت کریں. اگرچہ آپ سوال کر سکتے ہیں مشکل ہے یا آسان، میں کہوں گا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اور جب میں کہوں گا مشکل ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ مشکل آپ جھیل رہے ہوں گے. لیکن اگر آپ نے اس مشکل کو پار کر لیا اور اپنے آپ کو ہولڈ پر رکھ لیا تو آپ کو بہت بڑا میڈل، ہم جیسے انسانوں کی طرف سے نہیں، اللہ کے نبی کی طرف سے آپ کو میڈل دے. اللہ آپ کی جوانی کو سلامتی رکھے. اب اس وقت ہم جو نکاح پڑھ رہے ہیں، اس نکاح میں جن کا نکاح ہو رہا ہے وہ بھی نکاح مجلس میں موجود ہیں، اور جن صاحبزادی کا نکاح ہوگا ان کی طرف سے بھی یہاں وہ حضرات موجود ہوں گے. تو بچی کی طرف سے جو وکیل بن کر کے آئے ہیں وہ آگے آ جائیں. برتر اخلاقیات کیا ہوتے ہیں
देखिए मैं इसकी मिसाल बताता हूं। सर सैयद अहमद खान का नाम सब लोगों ने सुना होगा, जाहिर है बहुत अजीम शान शख्सियत थी, बल्कि बर्र सगीर में मुसलमानों के अंदर मॉडर्न एजुकेशन असली तालीम का बानी है, इस पर कोई शक नहीं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी उनकी कायम करदा है, जो उन्होंने शुरू की थी तो उसका नाम रखा, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का असल नाम है मदरसतुल उलूम, पहला नाम, यहां से उन्होंने शुरू किया इसको। और उस वक्त उनके साथ जो साथ देने वाले थे वो तमाम के तमाम बहुत ऊंची तालीम याफ्ता थे और बहुत पक्के दीनदार थे। जितने उनकी टीम थे, नवाब मोहसिन मुल्क, नवाब वकार मुल्क, मौलवी समीउल्लाह, डिप्टी नजीर अहमद, अल्लामा शिबली वगैरह, ये उनकी टीम थी। दीनदारी का आलम यह था कि नवाब मोहसिनुल मुल्क वासराय के पास गए हैं यूनिवर्सिटी के लिए ग्रांट मंजूर कराने। वासराय ने जब टाइम उनको दिया है तो इत्तेफाक से वो टाइम दिया असर के बाद का, तो ये अपने सेक्रेटरी साहब को लेकर के पहुंच गए। अब वो वेटिंग हॉल में बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं जब तक वासराय अंदर से आएंगे। इतने में मगरिब की नमाज का वक्त हो गया तो नवाब मोहसिन मुल्क, जो एमए से पीएचडी नहीं थे, वो डीलिट थे, और वो भी बर्तानिया से वापस आकर, डीलिट की डिग्री आप जानते होंगे जो पीएचडी से भी ऊपर होती है, तो बहुत ऊंची तालीम याफ्ता शख्स थे। तो मगरिब की नमाज का वक्त हो गया तो उन्होंने वासराय लॉन के अंदर जाकर के नमाज शुरू कर दी। सेक्रेटरी साहब बैठे हुए थे, शायद उनका मिजाज नमाज पढ़ने का नहीं था, इतने में वासराय आ गया। तो वासराय ने देखा कि नवाब साहब वहां नमाज पढ़ने गए हैं और सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, तो सेक्रेटरी साहब शर्मिंदा हो गए कि वासराय तशरीफ लाए, कहे हैं मुल्ला नमाज पढ़ने के लिए। तो शर्मिंदगी के साथ उन्होंने कहा, सर ये कुछ मुल्ला टाइप का मिजाज का आदमी है, इस वक्त भी नमाज पढ़ने के लिए चले गए, मैं बहुत सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, आप आगे और नमाज पढ़ रहे हैं। तो वासराय ने कुछ नहीं कहा, एक नजर इसको और एक नजर उनको। जब वो नमाज पढ़कर वापस आए तो वासराय ने हैंडशेक किया और पूछा कि ये आपके साथ हैं? उन्होंने कहा जी हाँ मेरे साथ है। कहने लगा आपके साथ है इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये मुझे सफाई दे रहे थे आपकी नमाज पढ़ने पर। मुझे तो बहुत खुशी हुई कि आज पहली मर्तबा इस्लाम में गॉड को सजदा किया जा रहा था, और ये शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे कि आपने नमाज क्यों पढ़ी। दरअसल ये खुद नमाजी नहीं है, इसलिए उसी को लेप थेप कर रहे थे। मैं अर्ज कर रहा था बरतर अखलाकियात। सर सैयद अहमद खान के पास एक आदमी आया, उन्होंने कहा सर मैं एक माफी मांगने आया हूं। पूछा क्या? कहने लगे मैं अंग्रेज गवर्नमेंट में मुलाजमत ढूंढने के लिए गया था। उन्होंने मुझसे कहा तुम हो कौन? तो मैंने सोचा अगर मैं अपने मां बाप का तारुफ कराऊंगा तो ये मुझे मुलाजमत नहीं देंगे, तो लिहाजा मैं कोई बड़ा वाला तारुफ कराऊं ताकि ये मुलाजमत मुझे मिल जाए। तो मैंने वहां कह दिया कि मैं सर सैयद अहमद खान का दामाद हूं। उन्होंने कहा अच्छा सर सैयद अहमद खान के दामाद हैं आप? हैं जी। तो उन्होंने मुझे खर्च मुलाजमत दे दी। अब मैं आपसे माफी मांगने के लिए आया हूं कि मैं आपका दामाद तो नहीं हूं, तो हो सकता है आइंदा चलकर आप कभी सुनेंगे तो आपको दुख होगा, तो मैं माफी मांगने के लिए आया हूं। अब इस मौके पर सर सैयद को क्या कहना चाहिए था? जाहिर गजबनाक होते। उन्होंने कहा बेटा घबराने की बात कोई नहीं है, बिलाशुबा तुम मेरे दामाद नहीं हो, आज के बाद मैं तुम्हारी बीवी को अपनी बेटी बना लेता हूं। तुम्हारी बीवी मेरी बेटी हो गई, तुम मेरे दामाद हो गए, जाओ खुश हो जाओ। यह है बरतर अखलाकियात। जिस बच्ची का ये निकाह हो रहा है उनकी तरफ से वकील बनकर के आए हैं नजीर अहमद भट्ट साहब, सही है? तो शु वकील जनाब मोहतरम नजीर अहमद भट्ट साहब, वल्द मरहूम अब्दुल खालिक भट्ट साहब, बहुत अच्छा। आपके साथ गवाह हैं जनाब शमीम अहमद नक्काश साहब, सना मोहम्मद अशरफ नक्काश साहब, सही? कौन है शमीम साहब? आ रहे हैं। दूसरे गवाह हैं यासिर शब्बीर, सनाब शबीर अहमद भट्ट साहब, बहुत अच्छा। काजी जोहर साहब आप भी गवाह हैं, बहुत अच्छा। मोहतरम नजीर अहमद साहब, इस बच्ची से आपने पूछा है? बच्ची रजामंद थी, खुश खुर्रम थी, बहुत अच्छा। महर का फैसला आप हजरात ने आपस में कर लिया होगा? बहुत खूब। लड़के की तरफ से कौन बात करेंगे? मौजूद हैं नूरुद्दीन साहब अहमद, बल्दे मरहूम हबीबुल्लाह शाह साहब। महर के मुतालिक आपने जो फैसला किया है जी, उसकी अदायगी कब होगी? आज ही होगी, बहुत अच्छा। महर का असल हुक्म यही है, महर वाजिबुल अदा रखना ये कंसेशन है, ऑर्डर नहीं। हमने कंसेशन को ऑर्डर बना लिया या कंसेशन को रूटीन बनाया,
کہ جس کی شریعت نے کنسیشن دی تھی ہم نے اس کو روٹین بنا لیا کہ مہر رکھیں گے واجب الادا، باقی تمام چیزیں تو ادا کرے، باقی تمام چیزیں تو اعلیٰ سٹینڈرڈ کے ساتھ ساری ہوں گی، اور مہر کو رکھتے تھے ادار۔ بہت اچھا ہے یہ، اور آئندہ یہ مزاج اور پھیل جانا چاہیے کہ نکاح کے مجلس میں ہی مہر ادا ہو، اور اگر شوہر چاہے تو اور زیادہ اچھا یہ ہے کہ جس دن میری رخصتی ہوگی، جس وقت میرے کمرے میں میری زندگی کا شریک پہنچے گا، میں سب سے پہلے اس کو مہر پیش کروں گا۔ یہ آپ کی امانت ہے میرے پاس، اور یہ امانت وہ ہے جو اللہ نے مجھے آرڈر کیا ہے مجھے آپ کو دینا ہے۔ مہر کی ادائیگی کی مثال میں ابھی بیان کر چکا، تو بہت اچھا، مبارک ہے، آپ وہ مہر انشاءاللہ ادا کریں گے ابھی۔ ٹھیک ہے، اس مہر کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جناب نذیر احمد صاحب، جس وقت آپ نے بیٹی سے اجازت لی اس وقت یاسر شبیر موجود تھے؟ آپ کی موجودگی میں انہوں نے اجازت لی ہے؟ جی حضور، وہ رضامند تھی؟ جی رضامند۔ بہت اچھا، تو مجھے اجازت ہے میں خطبہ پڑھ سکتا ہوں؟ بہت اچھا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا۔ قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال الله عز وجل في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح وجعلوه في المساجد۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ جناب محترم خواجہ نذیر احمد بٹ صاحب، والد مرحوم عبد الخالق بٹ صاحب، آپ مسمات آصفہ اختر جو بیٹی ہیں مرحوم غلام محمد بٹ صاحب کی، ان کی طرف سے آپ وکیل بن کر وہ مہر جو آپ نے آپس میں طے کیا ہے، اس مہر کے بدلے میں اس بیٹی کا نکاح آپ نے مسمہ نور الدین احمد جو نکاح مجلس میں موجود ہیں، آپ نے ان کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا۔ تو چھو امس بچی ہند طرف بطور وکیل امس بچی اس میں شریف چھو آصمہ اختر، اس بچی سے مرحوم غلام محمد بٹ صاحب ام سن طرف چھو تو وکیل، چونکہ تو چھو مام تم سن اجازت سیت دون گواہن گواہی رٹت کرو امس بچی ہن نکاح تو جناب نور الدین احمد جس مجلس میں موجود چھو امس سیت کروا یہ نکاح دے دیے نکاح میں۔ جناب نور الدین احمد صاحب مسمات آصفہ اختر دختر مرحوم غلام محمد بٹ، جن کی طرف سے وکیل نکاح مجلس میں موجود ہیں، اور اس وکیل نے ان کی اجازت سے ان کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا۔ آپ نے قبول کیا؟ قبول کیا، تسلیم ہے؟ الحمدللہ۔ مسمہ نور الدین احمد شوہر بن گئے۔ مسمات آصفہ اختر ان کی شرعی منکوحہ یعنی وائف بن گئی۔ اب اس شوہر پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اتنا اچھا سلوک، اتنی محبت، اتنی شفقت، اتنا حسن رویہ برتیں کہ اس کی زندگی بھی خوشیوں سے بھر جائے اور خود ان کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے، اور اتنا ہی نہیں اللہ بھی راضی ہوں گے، اللہ کے نبی کے احکام بھی پورے ہوں گے۔
اور اس مسمات پر لازم ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اتنی وفاداری، اتنی اطاعت شعاری، اتنی محبتیں برتے کہ اس کی زندگی بھی خوشیوں سے بھر جائے اور اللہ بھی راضی ہو جائے اور اللہ کے نبی کے احکام بھی پورے ہو جائیں۔ یہ دونوں میاں بیوی آپس میں محبتوں کے ساتھ رہیں گے، دونوں کے خاندانوں کو خوشیاں ہوں گی، اور ان کے خاندانوں میں جو گزر چکے ہیں ان کے روحوں کو بھی خوشیاں ہوگی۔ کامیاب ازدواجی زندگی ادائیگی حقوق کا نام ہے، اور ناکام ازدواجی زندگی فرائض کی ادائیگی نہ کرنے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی ایسے موقع پر ایک بہت مختصر دعا پڑھتے تھے، اس دعا کا ترجمہ تو بہت چھوٹا ہے لیکن پوری زندگی کا احاطہ ہے۔ آپ فرماتے تھے بارک اللہ فیکما وجمع بینکما بالخیر، اللہ تمہارے رشتے میں برکت دے اور تمہارا جوڑ مکمل لگ جائے۔ اور جب جوڑ لگ جاتا ہے، ذہنی جوڑ، مزاج کا جوڑ، اخلاقی جوڑ، پھر اس کے بعد پھر خوشیاں ہوتی ہیں۔ یعنی اللہ تمہارے رشتے میں برکت عطا فرمائے، وجمع بینکما بالخیر، اور جب تم آپس میں ملو تو خیر ہی خیر کے ساتھ ملو۔ اللہ ان کی زندگی کو پوری زندگی خوشیوں سے اور مسرتوں سے لبریز فرمائیں، اور قدم قدم پر ان کو حسن اخلاق برتنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم، اللهم ألف بين قلوبهما ألفة تامة وقدر لهما محبة تامة واحفظهما من كل شر من كل فتنة یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین۔ یا اللہ جن کے نکاح ہو چکے ہیں، چاہے وہ اس وقت بڑھاپے میں ہوں، ان کی ازدواجی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، اور جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں، چاہے یہاں ہیں یا کہیں اور، تب تک ان کی جوانیوں کی حفاظت فرما اور جلد سے جلد ان کے نکاح نصیب فرما۔ جو نکاح اس وقت ہوا ہے اس نکاح کو ہر طرح سے کامیاب بنا اور ان کو اگلی زندگی میں ہر طرح کی خوشیاں نصیب فرما۔ یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، ہر ایک کی ہر تمنا پوری فرما، ہر ایک کو ہر مشکل سے آسان فرما، ہر ایک کو ہر غم سے آزاد فرما، ہر ایک کے ہر خواب کو پورا فرما۔ یا اللہ آپ کے نبی نے اپنے لیے اور تمام انسانوں کے لیے جو دعائیں مانگی ہیں، ساری دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔